बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को सियासत का दीमक चाट गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जितनी सियासत चलती है, अगर इतनी तवज्जो इंसाफ की फरहमी पर की जाती तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान एक मिसाली मुआशरा नज़र आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खेल पे खेल खेल रही है। एक तो जहां पहले ही जजेस की तनख्वाहों का मामला अपने उरूज पर था या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस पर बहुत ज्यादा वावेला मचाया जा रहा था, वहां सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तनख्वाहें दुगनी कर दी गई हैं। हैरत की बात है। क्या पाकिस्तान के दीगर इदारे जो हैं, क्या उनमें मुलाजमीन काम नहीं करते? क्या वो सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं? क्या उनके घर नहीं हैं? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके बच्चों की जज्बात और अखराजात नहीं हैं? क्या उनके घरेलू अखराजात नहीं हैं? क्या वो इनसे ज्यादा कम काम करते हैं? सच तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन जो है वो जजेस की सियासत की वजह से इतना काम नहीं करते जितना दीगर इदारों के मुलाजमीन 8-9 घंटे दिन रात काम करते हैं, या फिर रातों को फाइलें लेकर जाना और फिर घर पे काम निपटाना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा नाजरीन, हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि जो है वो 9 मई का मामला और इमरान खान के साथ कुछ लोगों की गिरफ्तारी, ये क्या मामला है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के कयाम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर हुई। ये अजीब तमाशा है, ये एक अजीब खेल है। इस खेल को आपने सुनना है, इस खेल को आपने समझना है कि चीफ जस्टिस क्या चाल चल रहे हैं और कौन सा खेल खेल रहे हैं। और ये जो खेल खेले जा रहे हैं, इस खेल से पाकिस्तान को कितना फायदा होने जा रहा है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के निज़ाम अदल को कितना नुकसान होने जा रहा है। तो बहरहाल जनाब, इन्होंने जो है वो आप अपना गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि अपना दरख्वास्त गुजार जो सीनियर लॉयर भी हैं, एतजाज एहसन, और उनके वकील लतीफ खोसा, यानी जो पीपल्स पार्टी के दोनों परवेज लाई हैं, वो जी जाके चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात करते हैं। मुलाकात में बहुत सारी बातें होती हैं और जाहिरी तौर पे तो हाँ ना ये वो दाएं बाएं सब किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनको ओबलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ओबलाइज करते हुए न सिर्फ जो है वो 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, बल्कि इस मुकदमे की या इस केस की समाअत आज, यानी मैं क्योंकि इस वक्त जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रात के 11:15 बज रहे हैं, जब आप तक पहुंचेगा तो मुमकिन है कि 12 बज चुके हों, तो फिर मैं उसको लफ्ज आज का ही इस्तेमाल करूंगा। तो आज जो है वो समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिए 11:30 बजे। अब नाज़रीन, यहाँ पर सोचने की जो बात है वो ये है कि जो है वो इस केस में मतलब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 4 जजेस वो लिए गए हैं जो आइन पसंद हैं और 5 जजेस वो लिए गए हैं जो इंसाफ पसंद हैं। यानी जो है वो इश्क इमरान का कीड़ा जिनके दिमाग में घुसा हुआ है। तो बहरहाल उसके अलावा ये कि जिसमें दरख्वास्त गुजार है एतजाज एहसन, वो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो जाकर मिले और फिर जो है वो वहीं पर बैठे बैठे अपनी दरख्वास्तों पर नंबर लगवाए। उसके अलावा जो दूसरे दरख्वास्त गुजार हैं वो हैं जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो साबिका चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और उसके अलावा एक दरख्वास्त गुजार हैं हस्बे रिवायत इमरान खान, और एक दरख्वास्त गुजार हैं करामत अली, ये जो सिविल सोसाइटी के हैं। ये हर केस में घुस जाना इन लोगों का काम है। यानी कुछ लोग, मैंने कहा ना कि दरख्वास्ती ग्रुप होता है, इनका काम होता है कि कुछ भी हो, यानी हुकूमत कोई भी कानून साजी करे, बस हुकूमत करे तो सही, बस ये फौरन दरख्वास्तें इनकी तैयार होती हैं, बस सिर्फ मैटर डालना है और प्रिंट निकालना है और सुप्रीम कोर्ट भागते हुए पहुंचना है कि मुझसे पहले कोई और ना पहुंच जाए, वो जमा करवानी है। चलो जी, दरख्वास्तें जमा हो गई, सिफारिशें भी हो गई, सिफारिशों के बाद केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। लेकिन जो बेंच की तश्कील का मामला है वो बड़ा हैरानकुन है। ये चाल समझने वाली है। ये चाल यूं है कि इस बेंच में जो 9 रुकनी बेंच है,
اس بینچ میں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے اپنے ہم خیال یا انصافی دھڑے کو اکثریت میں رکھا ہے. یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ظاہر بینچ کی سربراہی کریں گے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو وہاں پر ہیں جو وہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، وہ اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں ہم چھوڑ لیتے ہیں ان ٹیکنیکل چیزوں کو، چھوڑ دیتے ہیں، چلو 9 رکنی بینچ بن جاتا ہے. اب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ایک 22ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک زمانے میں ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی. یعنی یہ عمران خان کے اپنے ہی دور کی بات ہے. تو اس میں جو ہے وہ اپنا ایک بینچ بنا تھا. اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس قاضی فائزی صاحب اور اپنا جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب. تو اس میں ان دونوں نے ملٹری کورٹس کے قیام کی مخالفت کی تھی، اور آج بھی انہیں اسی بینچ میں ایک طرف جو جسٹس جواد ایس خواجہ ہیں وہ سائل کی صورت میں ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال ایک جو ہے وہ موسٹ سینئر پیونی جج کی صورت میں بینچ کا حصہ ہیں. اب اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 5-4 کا تناسب ہے، یعنی 5 انصافی جج اور 4 آئین پسند جج، یعنی یہ انہوں نے ایک یوں سمجھ لیں کہ کسی اور کے کاندھے پر بندوق رکھ کے اور فائر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے. یہ مسئلہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے، اور جو ججز اور جو آئین پسند ججز ہیں ان کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان یعنی اختلافات پیدا کرنے کی یہ عجیب قسم کی سی سازش ہے. اب ہو کیا سکتا ہے؟ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں. اب ہو یہ سکتا ہے کہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریکیوز کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اسٹانس ہے یا جو ان کا موقف ہے وہ واضح ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ جو ہے وہ یہ قانون ہو چکا، اور بینچ کی تشکیل کے لیے جس طرح قانون میں کمیٹی بنائی گئی ہے 3 رکنی سینئر ججز کی کمیٹی، وہی بینچ کی تشکیل دے گی. تو اس طرح بینچ کی تشکیل جو موجودہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں بیٹھتے. اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی جو لیٹر لکھا تھا یا جو جواب جمع کرایا تھا اس میں بھی ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی تھی. ایک تو معاملہ ہو گیا یہ. اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب چیف جسٹس کو لیٹر لکھ چکے ہیں کہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلوایا جائے. جن ججز کے معاملات اس وقت جو ہے وہ جن پر کرپشن کے الزامات ہیں ان الزامات کو ختم کرنے کے لیے کونسل کا اجلاس بلائیں تاکہ معاملات کو کلیئر کیا جائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے ہم خیال ججز کو، چاہے وہ کرپشن میں کتنے ہی دھنسے ہوئے کیوں نہ ہوں، چاہے ٹرک آئیں چاہے کنٹینر آئیں، اب تو میں تو کہتا ہوں کہ چاہے بحری جہاز آ جائیں یا پھر ایئر فورس 1 بھی بھر کے کیوں نہ آ جائے یا پھر ٹائٹینک ہی کیوں نہ آ جائے، جسٹس بندیال صاحب پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو اس لیے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ خاموش پیغام بھی بھیجا تھا. تو ایسی صورتحال میں اب جسٹس جو طارق مسعود صاحب ہیں وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے کر ریکیوز کر جاتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ریکیوز کر جاتے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ ان کا بھی جو ہے وہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن کی موجودگی میں بیٹھنا شاید تھوڑا سا بہت مشکل لگ رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس جو بینچ بنا ہے کل، یعنی یہ جو متنازع بینچ ہے، کل پہلا تنازع تو اس بینچ پہ آئے گا۔ اول تو بینچ جب بیٹھے گا پہلے تو اس بینچ کی فارمیشن پہ ڈسکس ہوگا، پہلے تو اس بینچ کی فارمیشن کو کلیئر کیا جائے گا، اس کے بعد کتنے ججز ریکیوز کرتے ہیں، کتنے بیٹھتے ہیں، اوریجنل بینچ کتنا بنتا ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی روایت ہے کہ 9 رکنی بینچ ہمیشہ آ کے 2 رکنی اور 3 رکنی پہ ٹکتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کچھ اور ججز بھی ہیں جو چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے صورتحال بڑی گمبھیر ہے، بڑی حیران کن ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کل کچھ ایسا ہوگا کہ جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو، کیونکہ اگر اس مرحلے پہ حکومت آ کے کہتی ہے کہ جی جو ہے وہ جیسا کہ جسٹس جیسا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ چیف جسٹس سے ایک روز پہلے مل کر گئے تھے، تو اس لیے یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو چیف جسٹس اس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو بھی مسئلہ ہے، یقیناً پھر چیف جسٹس کو تو اٹھنا پڑے گا۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے، ویسے اخلاقیات نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن کیس کی جو اپیل کے معاملے پر یا اس کے خلاف جو درخواست دائر ہوئی تھی اس پر واضح طور پر کہا گیا تھا کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اس میں چیف جسٹس کی ساس صاحبہ خود جو ہے وہ اس میں ہیں، تو یہ ان کی فیملی کا میٹر ہے، تو چیف جسٹس نہیں بیٹھ سکتے۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ کیا آپ مجھے میرے گھر سے نکالیں گے؟ یہ سپریم کورٹ میرا گھر ہے، مجھے نہیں نکالا جا سکتا یہاں سے۔ تو بہرحال اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے وہ کل کیونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا یہاں پر معاملہ ہر صورت میں آتا ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ جواد ایس خواجہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی 22ویں آئینی ترمیم کے بعد ملٹری کورٹس کے قیام کو اپوز کر چکے ہیں، ان کے خلاف اپنے جو ہے ڈیسینٹ نوٹ لکھ کر دے چکے ہیں، تو اس کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کا حصہ رہتے ہیں تو بھی یہ معاملہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو بہرحال اس وقت سپریم کورٹ نے یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پوری عدلیہ کو سخت اور کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آنے والے لمحوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی، اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی بات کی کہ عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور وہ ابھی تک ہے، اس لیے کہ اس وقت جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ ابھی تقریباً 11:25 ہو چکے ہیں، تو اس وقت زمان پارک کے ارد گرد کچھ نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے، اور یہ 8:30 بجے سے نقل و حرکت شروع ہے، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے جو ہے نان بیلبل وارنٹ جاری کیے جانے کے باوجود جو ہے وہ GIT نے عمران خان، بشرا بی بی، حماد اظہر، مراد سعید اور حسان نیازی کو 7:15 بجے DIG ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا تھا، اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹس جاری ہوئے تھے، اور وہ نوٹس زمان پارک میں سرو ہوئے تھے، اور وہ نوٹس وہاں پر ان کو موصول کروائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی GIT میں پیش نہیں ہوا۔ اس نوٹس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ GIT میں پیش نہ ہونے کی صورت میں گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کا یہ کہنا کہ نوٹس ہمیں اجلت میں ملے ہیں تو اس لیے ہم پیش نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی کتنی اجلت میں؟ آپ کو لاہور میں آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ 10 دن چاہیے؟ 5 دن چاہیے؟ آپ کو پتا ہے 9 مئی کا معاملہ ہے، آپ کو پتا ہے FIR سب کی لیگل ٹیم کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو بہرحال آپ نے نہیں جانا تھا کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ گرفتاری کا، کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو خان صاحب گرفتار تو آپ نے ویسے ہی ہونا ہے، تو اس لیے بہتر ہو جاتا کہ GIT کو جوائن کر لیتے اور جا کے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیتے۔ بشرا بی بی بھی اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا لیتی۔ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے۔ اب آپ تو ویسے ہی ڈوب رہے ہیں، بشرا بی بی کو آپ چاروں طرف سے ڈبو رہے ہیں، ہر طرف سے بشرا بی بی ڈوب رہی ہے۔ وہ پھر کرپشن کے معاملات ہوں،
کیونکہ بشرا بی بی نے کرپشن بھی تو رج رج کے کی ہے نا، نہ صرف بشرا بی بی نے بلکہ پوری مانیکا فیملی نے، اور پھر گوگی فیملی نے، اور بزدار فیملی نے، یا فیملیوں نے لوٹا ہے اور رج رج کے لوٹا ہے. اور چودھری پرویز الہی کی فیملی نے تو حد کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ پیسہ جا کے فرانس تک پہنچا، بریف کیس بھروا کے یہاں سے بھیجے گئے. تو بہرحال چودھری پرویز الہی اب جیل بھی رہے ہیں. تو ناظرین سچویشن جو ہے وہ کل اپنا آج سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، سب کی اس پر نظریں گڑی ہوئی ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، بینچ کس طرح بیٹھتا ہے، بینچ بیٹھتا بھی ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے، متنازع بینچ ہے، اور کیا اس بینچ پر اعتراضات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اور کتنے اعتراضات آتے ہیں، آرمی کی طرف سے کیا اعتراض آتا ہے، اور جو ہے وہ وزارت قانون اور انصاف کی طرف سے یعنی اٹارنی جنرل کون سے اعتراضات اٹھاتے ہیں. ان تمام امور پر گہری نظر رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.